बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं UNN और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान कुरैशी। तमाम सुनने, देखने और चाहने वालों को अस्सलामु अलैकुम। UNN के ख़ुसूसी प्रोग्राम आज का मेहमान में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हल्का अहले-10 कोटली 3 से उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली सर्जन सैयद शम्स मोइनुद्दीन साहब, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं तारफ़ कराता चलूँ कि सर्जन सैयद शम्स मोइनुद्दीन आस्ताना आलिया मंडी शरीफ से तल्लुक़ रखते हैं। आपके दादा मोहतरम क़िबला पीर सैयद आफ्ताब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी रूहानी शख्सियत थे। आपके वालिद मोहतरम क़िबला पीर सैयद मुश्ताक साहब भी रूहानी शख्सियत थे। और आज सजादा नशीन दरबार आलिया क़िबला पीर सैयद असद मोइनुद्दीन साहब सर्जन साहब के बड़े भाई हैं। यूँ रूहानी ख़ानदान के फ़र्द का सियासत में आना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इंतखाबी सियासत करना, इस हवाले से आज का हमारा मौजू है। मैं सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ क़िबला पीर साहब से। पीर साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा कब बने और इस वक्त और आपके पास कौन सा ओहदा है? बहुत शुक्रिया रिजवान कुरैशी साहब, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये इतना ज़बरदस्त आपने स्टूडियो सेट किया है और बड़ी ज़रूरत थी। देखिए, आप जैसे सीजन साफ़ी जो आपकी टीम है, यासर हसन साहब, शहबाज हैदरी साहब, साजिदुर रब साहब, वाजिदुर रब साहब, ये कोटली के जाने माने साफ़ी हैं। और प्रिंट मीडिया में जैसे आपने एक किरदार अदा किया तो बड़ी एक खला महसूस किया जा रहा था कोटली के अंदर। आज़ाद कश्मीर में बुनियाद रखी गई, इसका पहला चैप्टर कोटली चैप्टर था। मेरे वालिद मोहतरम सैयद मुश्ताक मोइनुद्दीन, मेरे ताया जी, मेरे चचा अंकल एजाज मोइनुद्दीन, इनने मिल के, इनके 5 दोस्त थे, टोटल 8 बंदे थे जिनने पीपल्स पार्टी बनाई। उसके बाद मरकज़ी तंजीम बनी पीपल्स पार्टी की, जो पीर अली जान शाह साहब की क़यादत में बनी। उसमें भी हमारे ताया जी वो मरकज़ी नायब सदर बने। अच्छा। यहाँ पे मुख्तलिफ ओहदे हमें दिए गए। उस देखें, ये 32 साल इनकी उम्र थी। मेरे जो वालिद मोहतरम थे या ताया थे, चचा थे, तो भुट्टो साहब का करिश्मा था, भुट्टो साहब का क्रेज़ और वो यूथ, आपको पता है उनके अंदर कितना जज्बा जोश होता है, वो नौजवानी थी उनकी। और भुट्टो साहब से मुतासर होकर पीपल्स पार्टी बनी और फिर हमें तो जीन्स में मिली। मुझे याद है 1979 में मैं 7 साल का था भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई। तो बल्कि उससे पहले का वाक़या मैं आपको बताऊँ, 1974 में भुट्टो साहब जब यहाँ आए तो मेरी उम्र लगभग कोई 2 साल 2 माह थी। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था और मेरे दादाजी ने पूछा कि ये शम्स क्यों रो रहा है? तो उन्होंने बताया जी कि ये कहता है मैंने भुट्टो साहब को देखना है। वो जलसा हवाई जहाज़ ग्राउंड में था। उन्होंने हमारी ये जो मलिक अकबर साहब, मलिक इरशाद साहब, इनकी वालदा थी हमारे घर, तो वो उनको ड्यूटी लगाई कि इसको कंधों पे उठाएं, जलसा गाह में ले जाएं और भुट्टो साहब को दिखाएं इसको। अच्छा। मैं उस चीज़ को मेमोराइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे घर वाले सारे बताते हैं। फिर 79 में जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो मुझे याद है हमारे घर में 3 दिन खाना नहीं बना। बच्चों को दूध, ब्रेड, बिस्किट्स वगैरह खिला देते थे, खाना बिल्कुल नहीं बना। ऐसे हमारे जीन्स में शामिल है पॉलिटिक्स। मसरूफ़ तरीन सर्जन है आपका, माशाल्लाह, बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, बड़ा नेटवर्क है, उसके बावजूद सियासत के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? रिजवान कुरैशी साहब, जब मैं 2008 में आया वापस कोटली में मैंने देखा मिसाइल अस्तान। उस वक्त लोड शेडिंग जो कोटली के अंदर चल रही थी, 18 घंटे चल रही थी। पीने का एक गिलास साफ़ पानी लोगों को मैसर नहीं था। गलियां टूटी हुई, रोड टूटी हुई, ना कोई प्ले ग्राउंड, ना कोई पार्क, ना कोई लाइब्रेरी। ये मैं बच्चे कहते थे कहीं घुमाने ले जाए, कोई पार्क होता तो कम ले जाते। आहिस्ता आहिस्ता कोटली के मसाइल पे फिर मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलना शुरू किया। हमारे लोकल MLA, फिर वज़ीर, सारे डिफरेंट इशूज़ पे हमें जो भी मसाइल कोटली के अंदर पेश आए सबसे मिलता रहा। और फिर मैंने देखा लोगों के अंदर ना विजन था, ना उनकी कैपेसिटी थी सियासत में। तो मैंने सोचा ये लोग अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मैं तो इनसे बेटर एक पॉलिटिशियन हो सकता हूँ। मसाइल इतने ज़्यादा थे, इन कोटली के मसाइल को देखते हुए मैं। आपका तल्लुक़ चूँकि रूहानी ख़ानदान से है, नस्ल दर नस्ल, तो आपके अक़ीदतमंद मुख्तलिफ़ नज़रियात से तल्लुक़ रखते हैं, तो आपका इंतखाबी सियासत करना अक़ीदतमंद और मुरीदान के लिए कोई आजमाइश तो नहीं? नहीं, इंशाल्लाह उनके लिए हम बिल्कुल आजमाइश नहीं बनेंगे। तो वो पीर साहब की तरफ से तो हमेशा यही हिदायत होती है कि जो सबसे बेटर बंदा हो उसको आप वोट सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह
بڑی دین کے لیے آزمائش نہیں بنیں گے. گزشتہ انتخابات سے قبل آپ نے بطور آزاد امیدوار ڈور ٹو ڈور کا انتخابی مہم چلائی اور ایک بڑی سٹیج پر پہنچ کر اچانک آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور مسلم کانفرنس کے نامزد امیدوار ملک نواز صاحب کی حمایت کا اعلان کیا, جو اس وقت پاکستان تحریک. وجہ کیا تھی؟ ریزن یہ تھی ہمارے جتنے تھے ووٹر تھے, سپورٹر تھے, پھر میرے اپنے بھائی, ان کا پریشر یہ تھا کہ آئدر میں نون لیگ جوائن کر لوں, ان کی طرف سے ہمیں آفر تھی, وہ ہمیں کہیں ایڈجسٹمنٹ دیں گے یا ٹکٹ دیں گے, یا پی ٹی آئی جوائن کر لوں کہ فیوچر پی ٹی آئی کا آنے والا ہے. تو میں نے کہا جی اگر میں نے پولیٹکس کرنی ہے صرف ایک پلیٹ فارم سے کروں گا, وہ پیپلز پارٹی ہے. اگر آپ نہیں چاہتے اس دفعہ میں الیکشن میں جاؤں, میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا. لیکن یہ جو دو پلیٹ فارمز آپ مجھے بتا رہے ہیں, پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا, تو یہ ہم نے ساری زندگی ان کے خلاف بولا ہے. یہ جتنے لاڈلا گروپ ہے تو ہم شروع سے اس چیز کے خلاف رہے. جتنی سلیکٹڈ پولیٹکس ہے, لاڈلا گروپ ہے, ہائیبریڈ ریجیمز ہیں, یہ ملٹری ڈیموکریسی, تو ان ساروں کے تو ہم ساری زندگی جدوجہد ہی ہماری ان کے خلاف رہی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے میں کیسے جا کے لڑ سکتا ہوں؟ وہ اس لیے میں سائڈ پہ ہوا. ہم نے بالکل نہ ملک نواز صاحب کو سپورٹ کیا نہ پی ٹی آئی کو, میں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا. آپ کوٹلی کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں, آپ کے ساتھ ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے. تو ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور آ گیا اسٹیٹ لیول کا, اور کیا آپ کا اپنا بھی کوئی انتخابی منشور ہے؟ ہاں جی بالکل, میرا اپنا جو انتخابی منشور ہے اس میں سب سے پہلے تو کوٹلی کے لوگوں کے لیے پینے کا صاف پانی, گریٹر واٹر سپلائی اسکیم, جیسے آپ کو جانتے ہیں فیز 1 اس کا کمپلیٹ ہوا, پائپ بڑے لو کوالٹی کے ڈالے گئے, اور اب فیز 2 میں جو اس کے ٹینکس بننے, واٹر فلٹریشن پلانٹ بننے, تو ان پہ ہم نے مکمل چیک رکھا ہوا ہے. ایک تو اس کو ایز ارلی ایز پاسبل ہم کوشش کریں گے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم ہو. سب سے میں اپنی پیپلز پارٹی کی جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے, پاکستان میں لیڈرشپ ہے, ان سے بات ہوتی رہتی ہے. تو ہم پیپلز پارٹی انشاءاللہ سب سے پہلے یہ کام کرے گی کہ لوکل باڈیز الیکشن کروائے گی. لوکل باڈیز الیکشن جب تک نہیں ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے مسائل جیسے آپ کی گلیات ہیں, آپ کی سڑکیں ہیں, آپ کے یہ سیوریج سسٹم ہے, کوٹلی سٹی کا کوئی ماسٹر پلان ہے, ٹریفک کے جو مسائل ہیں, یہ سارے جب تک ہم لوکل باڈیز انیکٹ نہیں کریں گے, لوکل باڈیز اپنے کام کرنا شروع نہیں کریں گی, لوکل باڈیز ہی ہماری ہوں گی. پھر کوٹلی کے لیے ہمارا پروگرام یہ ہوگا کہ اسٹیڈیم کو ہم کمپلیٹ کروائیں, کھیلوں کے مزید میدان, پھر پارکس کوٹلی کے اندر آپ جانتے ہیں ہمارے پریشر کی وجہ سے کہ ڈی اے کا وہ جو پارک ہے وہ اب کمپلیٹ ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, ابھی اس کو 2 سال رہتے ہیں. تو اس دوران آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ہونے والے انتخابات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فتح حاصل کر سکتی ہے؟ جی انشاءاللہ, اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی اب دیکھیں نا ڈڈیال سے شروع کریں اور ہمارے وہاں پہ لیپا تک, تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ سمپل میجورٹی آرام سے حاصل کر لے گی. ہمارے آزاد کشمیر میں 4 انتخابی حلقوں کا اضافہ ہوا تھا, ان میں ڈسٹرکٹ کوٹلی کا ایک حلقہ شامل تھا. ابتدائی طور پر سینسا کی پٹوار بنیر کو کوٹلی حلقہ میں شامل کیا گیا, اب دوبارہ اسے واپس سینسا کے ساتھ منسلک کر دیا گیا. کیا اس کا آپ کے ووٹ پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جو بنیر پٹوار تھی نا, اس سے 6000 ووٹ آیا تھا ہمارے پاس, اور بنیر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ذاتی اثر سوکھ سب سے زیادہ تھا. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی کچھ جاٹ برادری کا ووٹ زیادہ تھا. وہاں وہ جتنا جاٹ ووٹ ہے, وہاں راجپوت ووٹ ہے, وہاں گجر ووٹ ہے, وہاں کی چھوٹی برادریز ہیں, سب سے زیادہ اثر سوکھ ہمارا تھا. ہمیں نقصان ہوا ہے اس کا جانے سے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اس حلقہ سے بے شمار دیگر لوگ بھی امیدوار کی حیثیت سے ورک کر رہے ہیں. بالخصوص آزاد کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین صاحب کا نے بھی وحدت کشمیر ریلی میں اعلان کیا تھا کہ میں حلقہ کوٹلی شہر سے الیکشن لڑوں گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اعلان کے بعد آپ کی انتخابی مہم کی حیثیت رکھتی ہے؟ میری انتخابی مہم تو چودھری صاحب سے بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی. میں تو 6 سال سے آپ کے سامنے کیمپین کر رہا ہوں. کوٹلی اب جو نیا حلقہ ہے اس کا کوئی ڈور ایسا نہیں جو میں نے ناک نہ کیا ہو. پیپلز پارٹی کی قیادت ہے, ابھی اگلے دنوں وہ اپنی درخواستیں مانگ لے گی. چودھری صاحب بھی اپلائی کریں گے, میں بھی کروں گا, چیئرمین بلاول بھٹو جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کے اپنے کزن سید فرد کاظمی صاحب بھی امیدوار کی حیثیت سے کمپین کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے خاندان کی تقسیم کا کوئی پرابلم ہے؟ نہیں, کوئی ناراضگی؟ بالکل نہ ناراضگی ہے نہ خاندان کی کوئی تقسیم ہے. فرد کاظمی صاحب نے پولیٹکس شروع کی 1985 میں. میں تو 2015 میں پولیٹکس میں ہوں. ان کا پہلا حق ہے, ان کو سیاست کرنی چاہیے. ان کو اپنی ہر بندہ اپنی ایفرٹ کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے. اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہاں کو 12-13 امیدوار ہیں. تو فرد کاظمی صاحب تو بہت پرانے ورکر ہیں. میں تو سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ ماضی میں بے شمار زیادتیاں بھی ہوئی ہیں. ان کا حق ہے, جدوجہد کریں وہ,
اور پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ میری ٹیم میں سب سے فرنٹ لائن پہ فرد کاظمی صاحب ہوں گے ہماری ٹیم. اگر فرد کاظمی صاحب کو ٹکٹ ملتا ہے تو آپ سپورٹ کریں گے؟ جی ضرور, پیپلز پارٹی کا جو بھی بندہ جس کو ٹکٹ ملا اسی کو سپورٹ کریں گے. آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو فرد کاظمی صاحب آپ کے مکمل مجھ سے بھی آگے ہوں گے انشاءاللہ, وہ ہماری ٹیم ہے. کوٹلی کے 5 انتخابی حلقوں سے منتخب 5 ممبران اسمبلی کو بڑی رقم ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے ملتی رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا درست استعمال ہوتا رہا ہے یا اس کی استعمال کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ جی یہ تو چیک اینڈ بیلنس رضوان بہت ضروری ہے. اصل میں جو ہمارے ادارے یہ دیکھیں نا, یہ جو دیمک لگی ہے کرپشن والی ضیاء الحق کے دور سے آئی ہے. ضیاء الحق نے اس کے پاس چونکہ وہ ایک عمر تھا, مینڈیٹ نہیں تھا اس چیز کا, تو اس نے قوم میں تقسیم در تقسیم کی ہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی لے کے آیا. وہ فرقہ پرستی ہو, لسانیت ہو, ہر طرح کے گند اس نے ڈالا. غیر جماعتی الیکشن ہوئے جس کی وجہ سے برادریز کا رول آ گیا. تو جب ایک سسٹم سے چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا تو یہ اداروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں چپراسی سے لے کے آپ کا سیکریٹری تک, یہ ساری ٹیم ہی کرپٹ ہوتی ہے. ضرور مکمل ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں, جو بھی دور حکومت گزرا ہے 1985 سے شروع کری اور آج تک سارے دوروں کا مکمل ایک آڈٹ ہونا چاہیے. سرکاری اداروں میں سیاسی مداخلت کس حد تک سمجھتے ہیں کہ موجود ہے اور اسے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے اداروں کی تباہی کا جو سب سے بڑا وجہ ہے نا, یہ دو, ایک تو پولیٹیکل مداخلت بہت زیادہ ہے, دوسرا برادریوں کی مداخلت بہت زیادہ ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سیاسی مداخلت تو چلو ایک نظریہ ہے, سیاست ہو رہی ہے. جو برادریوں کی سیاست ہو رہی ہے اس کی جو مداخلت, آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کے ججز خالد ابراہیم صاحب کیوں کورٹ میں گئے ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف, کہ برادری بیس پہ انہوں نے چن لیے تھے جی اتنے اس بڑی برادری کے ہوں گے, اتنے ججز اس برادری کے ہوں گے. تو جب ہائی کورٹ کے ججز برادری بیس پہ لگ رہے ہوں تو پھر آپ میرٹ کا جنازہ نکال رہے ہیں اور اس ریاست کا سمجھے کہ آپ نے جنازہ نکال دیا. ہماری ایک روایت ہے کہ جو امیدوار انتخابی مہم چلاتے ہیں وہ لوگوں سے وعدے بھی کرتے ہیں جی, اور بہت کم دیکھا کہ لوگ شاید وہ وعدوں میں پورا اترتے ہیں. تو آپ کے بھی لوگوں کے ساتھ کچھ وعدے ہیں؟ میں تو انشاءاللہ کوٹلی کے لوگوں کو, یہ سب سے پہلا تو ہمارا یہ ہے کہ ایک کرپٹ فرسودہ سسٹم ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور کوٹلی کے لوگوں کو جو 40 سال سے محروم ہیں, پچھلے 40 سالوں سے ہمیں کوٹلی سٹی کے لوگوں کو, اور جو نیاز کا سٹی کا بنایا تھا, لوگوں کو ایسے لگا ہے کہ ان کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے. جتنے حقوق پامال کیے گئے, آپ دیکھیں نا سٹی کے لوگ چھوٹی سی گریڈ 1 کی جاب کے لیے بھی کوٹلی کے لوگوں کو 40 سال سے نظر انداز کیا گیا. انشاءاللہ میرٹ انشور کریں گے ہم. کوٹلی کے جو ماسٹر ڈگری ہولڈر نوجوان ہیں وہ میرٹ پہ اداروں میں سلیکٹ ہوں گے, رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ہوگا. جب میرٹ انشور ہو جائے گا, سیاسی مداخلت ختم ہو جائے گی, برادریوں کی مداخلت ختم ہو جائے گی, تو انشاءاللہ دیکھیے گا بہت بڑی تبدیلی لائیں گے. آپ کی ڈور ٹو ڈور مہم کس سٹیج پر ہے اور اب تک کون سے علاقے میں آپ انتخابی مہم کے دوران نہیں جا سکے ہیں؟ جو سٹی اور اس سے بلدیہ سے ریلیٹڈ ایریا تو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے. 2 ایریاز جو ہیں بڑالی پٹوار ہے اور سروٹا سمرور پٹوار ہے, وہاں ڈور ٹو ڈور میں انشاءاللہ جلد انہی دنوں شروع کرنے لگا. 2016 کے انتخابات میں اس حلقے سے جب یکجا تھا راج محل اور کوٹلی, یہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 8000 ووٹ لیے. اب چونکہ تقسیم ہو گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اس کوٹلی سٹی کے حلقے میں اپنا ووٹ بینک محفوظ ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل اضافہ ہوا ہے. ایسے کہ راج محل سے آپ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی ووٹ تھا, الیاس چودھری صاحب نے 8000 ووٹ لیا تھا. جی 8000 میں سے 7300 ووٹ ان کا سٹی کے حلقے سے تھا. جی ٹوٹل 700 ووٹ انہیں راج محل سے ملا تھا. تو اس میں پیپلز پارٹی وہ 7000 اس میں سے کر لیں پیپلز پارٹی کا ووٹ. پھر بڑالی سے پیپلز پارٹی کا نیا ووٹ ہے, یہ 10000 ووٹ بڑالی پٹوار سے ہے. اس میں سے کم از کم بھی 3000 ووٹ پیپلز پارٹی کا ڈیڈ سپورٹر ہے. پھر سروٹا سمروڑ سے جو آیا ہے تقریباً 2000. پیپلز پارٹی کا ووٹ 10000 سے اوپر کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ اس حلقے میں. سیاست میں ہر روز نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, کچھ لوگ دوسری جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں. آزاد کشمیر کی قداور سیاسی شخصیت سردار سکندر یاد خان صاحب اچانک مسلم کانفرنس کا حصہ بن گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی مسلم کانفرنس میں شمولیت سے دیگر پارٹیوں کو ڈسٹرکٹ کوٹلی میں کوئی نقصان ہوگا؟ سکندر صاحب کی شمولیت سے باقی جماعتوں کا تو نہیں میں سمجھتا کہ کوئی نقصان ہوگا. مسلم کانفرنس بہرحال ریوائیو ہو گئی ہے. مسلم کانفرنس کے جو لوگ ٹوٹ کے ان کے کارکن جو جا رہے تھے, ان کے لیڈرز جو دوسری جماعتوں میں جا رہے تھے, تو وہ سلسلہ رک گیا ہے اور مسلم کانفرنس کو بہت بڑا بوسٹ ملا. سینٹ کے انتخابات میں اسلام آباد سے سید یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے آمدہ انتخابات میں پی ڈی ایم فارمولہ یہاں چل سکتا ہے؟
ایکچولی ہماری جماعت اس کے لیے تیار نہیں ہے. لطیف اکبر صاحب سے رائے لی گئی تھی, ہماری آزاد کشمیر کی قیادت سے اس بارے میں مکمل رائے لی گئی, تو ہماری جماعت نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ پاکستان کے 12 حلقوں میں آپ کریں الائنس, آزاد کشمیر میں ہمیں اپنا الیکشن لڑنے دیں. موجودہ دور چونکہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ برادریزم کا دور ہے, یہاں لوگ برادریوں کی بنیاد پر الیکشن لڑتے ہیں. آپ چونکہ جس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کی عددی برتری اس میں جاٹ, گجر, ملک, راجپوت کو زیادہ ہے, تو آپ اس صورتحال میں آپ کیسے سیاست میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ چیز میرے مد نظر تھی. آزاد کشمیر کی سیاست میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ برادری ہے, دوسرا نمبر جو ہے پیسہ ہے. تو پچھلے 12 سال سے ہم نے لوگوں کو شعور یہی دیا ہے, سٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جس طرح سے ہم نے ورک کیا ہوا ہے, انشاءاللہ مجھے یہ دونوں بت آپ دیکھیں گے اس آمدہ الیکشن میں برادری کا اور پیسے کے یہ جو لات اور منات ہیں انشاءاللہ ٹوٹتے نظر آئیں گے. گزشتہ 2016 جو انتخابات ہوئے آزاد کشمیر اسمبلی کے, اس سے قبل جو آپ نے انتخابی مہم چلائی تھی, لوگوں کے ساتھ ایک بڑے روابط تھے, کیا وہ لوگ اب بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ الحمدللہ, ان میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ کسی طرح کی آپ اضافہ دیکھیں گے, کمی نہیں دیکھیں گے. اس وقت تو میں چونکہ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کیمپین کر رہا تھا, اب آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کا ہر کارکن بھی میری ٹیم میں شامل ہوگا. وہ لوگ تو آلریڈی جو میرے ساتھ پہلے چل رہے تھے منڈی دربار کے والے سے, تو وہ تو الحمدللہ میرے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں اگر چودھری یاسین صاحب پاکستان کی قیادت کے ساتھ مل کر یہاں سے الیکشن لڑنے کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں, جس طرح ماضی میں مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کہا کہ ہم امپورٹڈ امیدوار قبول نہیں کریں گے, تو کیا پیپلز پارٹی کے دیگر امیدواران اس طرح کے فیصلے کو قبول کریں گے؟ نہیں, انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کی قیادت ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خود انٹرویوز کریں گے. وہ اس ہمارا جو الیکشن بورڈ ہوگا اس کے سربراہ خود ہوں گے, آن دا میرٹ ٹکٹ دیں گے, کوئی اس طرح کا انشاءاللہ. آپ کے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے ساتھ بھی کچھ روابط ہیں یا صرف لطیف اکبر صاحب یا؟ جی الحمدللہ, پیپلز پارٹی مرکزی قیادت سے بھی میرے اچھے روابط ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہاں چونکہ اتحاد کی سیاست بھی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا, اگر یہاں اتحاد ہو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان خالصتاً 2 جماعتوں کا, اور ٹکٹ مسلم لیگ کے کسی امیدوار کو ملے, تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ مفروضوں پہ ہم اگر بات نہ کریں تو بہتر ہوگا, لیکن اگر یہاں دیکھیں نا KDM بن جاتا ہے جی, تو یہ سٹی کی سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس آئے گی, مسلم لیگ نون کے پاس نہیں جائے گی. طلبہ یونین چونکہ ایک طویل عرصہ سے اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے, ہماری سیاست میں نئے لوگ اس طرح کے نئی نرسری پیدا نہیں ہو رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ طلبہ یونین کو بحال ہونا چاہیے؟ بالکل, طلبہ یونینز آپ دیکھیں نا, مطلوب انقلابی صاحب جیسا لیڈر کہاں سے آیا, وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے انہوں نے شروع کیا, PSF کے سٹیج سے گئے, پھر PSF آزاد کشمیر کے بنے, پھر گریجولی وہ اوپر گئے تو اسمبلی میں بعد میں آئے. ایک تو اسٹوڈنٹ یونین, ان سے پابندی ختم ہونی چاہیے, ان کو مکمل ایکٹیو ہونا چاہیے. یہی تو نرسریز تھی نا, لوکل باڈیز تھی, اسٹوڈنٹ یونینز تھی, یہ نرسریز ختم ہو گئی ہیں. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں فیصل واڈا, مراد سعید, یہ زرتاج گل, اس ٹائپ کے جو لوگ اسمبلیوں میں آئے, تو یہ نرسریز ختم کر کے ان لوگوں کو لایا گیا. تو یہ مافیا کی سازش انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. اسٹوڈنٹ یونینز بھی انشاءاللہ دیکھیے گا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتے ہی بحال کرے گی, اور لوکل باڈیز الیکشن, نرسریز یہ جب بحال ہو جائے گی تو انشاءاللہ دیکھیے گا کتنی میچورٹی آتی ہے سیاست. موجودہ پیپلز پارٹی کو بھی ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں یا اس پہ نئے آنے والے لوگوں نے ان نظریات کو ختم کر دی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں آصف علی زرداری صاحب وہی لیگیسی لے کے چلے بھٹو صاحب کی. ذوالفقار علی بھٹو کی جو لیگیسی تھی یا محترمہ بنظیر بھٹو کی تھی, آصف علی زرداری صاحب کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ بھٹو صاحب کے داماد بی بی کے خاوند تھے, اس لیے جتنے وہ ضیائی مافیا تھا وہ انہوں نے ان کو ٹارگٹ ہی اسی لیے کیا. جتنا ان نے سفر کیا, 11 سال جیل میں رہے, بے شمار بیماریوں کا شکار ہوئے, تو زرداری صاحب وہی لیگیسی لے کے چل رہے. آئین پاکستان کو اب دیکھیں نا, زرداری صاحب نے جو کام کیے ہیں اور جن مشکل حالات میں 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے, ایک گلوبل فائنینشیل کرائسس تھا, پوری دنیا میں ایک گلوبل ریسیشن تھی, پاکستان میں ہر روز 3 دھماکے ہو رہے تھے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. ان حالات میں پھر اوپر سے آپ کی ایک ہاسٹائل آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, افتخار کورٹس تھی وہاں پہ, سو کالڈ ایک آزاد میڈیا تھا. جس طرح سے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا, ان حالات میں انہوں نے 7th NFC ایوارڈ دیا, آئین پاکستان کو اپنے اصل شکل میں بحال کیا. اس کے علاوہ بنظیر انکم سپورٹ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. آپ کو یہ جتنی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے تو یہ زرداری صاحب نے آ کے منصوبے کیے, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم,
ان کے پالیسیز تھی، بی بی کی دی ہوئی پاور پالیسی کو انہوں نے دوبارہ سے انیکٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے آج سب سے اسٹیبل حالت میں عمران خان کو ایک پاکستان ملا، اور 2 سال میں اس بندے نے شکل بگاڑ دی ہے پاکستان کی۔ پھر صاحب ہماری براہ راست نشریات میں عماد علی مغل، لاڈلا کشمیری، اسد صدیقی، شاہد چودھری، راجہ عقیل، راجہ حسان، طلعت بشیر نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، جبکہ راجہ عقیل کہتے ہیں کہ سرجن شمس محی الدین صاحب کا شمار کوٹلی کے قابل ترین افراد میں ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ سید شفقت گیلانی کہتے ہیں کہ سرجن صاحب کوٹلی کے تمام امیدواروں سے بہتر ہیں، لوگوں کے درمیان موجود رہتے ہیں اور 2 ٹوک بات کرتے ہیں۔ افضال مینا کا سوال ہے کہ یوتھ کے حوالے سے آپ کا کیا پروگرام ہے جس بنا پر یوتھ آپ کو ووٹ دے؟ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ آپ سیاست کے بغیر بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، الیکشن میں حصہ لینا کیوں ضروری ہے؟ اچھا، یوتھ کے لیے جو ہمارا پلان ہے، سب سے پہلے تو میں یوتھ سے کہوں گا کہ وہ ایکٹیو پولیٹکس میں آئے، پڑھے لکھی جتنی یوتھ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم میرٹ انشور کریں گے، جتنے پڑھے لکھے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں جو کہ یہاں پہ میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہیں۔ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو انشاءاللہ ایک میرٹ انشور ہوگا NTS سسٹم کے تحت، سارے لوگ ان کو ایک تو اپنی گورنمنٹ جابز ملیں گے، پھر بہت زیادہ لوگ چونکہ گورنمنٹ جاب میں بھی نہیں جا سکتے، یوتھ کے لیے انشاءاللہ ہوگا کہ مائکرو فائنینسز جو ان کے چھوٹے ان کو قرضے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ یوتھ سے میں یہ کہوں گا کہ اب یوتھ کی بڑی ذمہ داری ہے یہ اگلے 3-4 مہینے، سب سے پہلے اپنے وہ ووٹ درج کروائیں، پھر الیکشن ڈے پہ سارے لوگوں کو نکالیں، ووٹ ڈالیں، پھر اس ووٹ پہ پہرا دیں، وہ ووٹ ڈالیں بھی نہیں بلکہ اپنا ووٹ کاؤنٹ بھی کروائیں اور رزلٹ لیں وہاں پہ۔ تو یوتھ کے لیے باقی جو ہم ایفرٹس کیے ہیں آج تک، دیکھیے ہوائی جہاز گراؤنڈ جو 40 سال سے مقبوضہ تھا اس کو ہم نے کھلوایا ہے یوتھ کے لیے، اسٹیڈیم کے لیے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی، مزید کوٹلی کے اندر انشاءاللہ پلے گراؤنڈس کے لیے ہم کام کریں گے، پارکس کے لیے کام کر رہے ہیں، کوٹلی کی جو لائبریری ہے نان فنکشنل پڑی ہوئی اس کے لیے ہم نے مسلسل آواز بلند کی ہے۔ کوشش ہماری ہوگی کہ جتنے زیادہ یوتھ کو ایک تو میرٹ پہ ان کے جابز دی جائیں، ان کو اپنے کاروبار کے لیے کیا جائے، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل پروسیس میں بھی ہم چاہیں گے کہ یوتھ آئے تاکہ پازیٹیو چینج آئے۔ عبدالرحیم زبیر بٹ صاحب کا پیغام ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا سیاست میں آنا خوش آئند ہے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، بڑی شخصیتیں کوٹلی کی ہے۔ آپ چونکہ مختلف معاملات پہ نظر بھی رکھتے ہیں، کوٹلی کے رنگ روڈ کا طویل عرصے سے ایک ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریفک کے بڑھتے دباؤ کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے؟ رنگ روڈ جو منصوبہ ہے یہ مختلف محترم جج ہمارے منڈی سے اسحاق چودھری صاحب ہیں، وہ بھی بڑے عرصے سے اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، کوٹلی کے بادشاہ اور لوگ سارے اس چیز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے 2018 میں گیا وہاں پہ مظفر آباد میں فرینڈز آف کوٹلی کا ایک وفد لے کے گئے، اس میں بھی ہم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری آصف شاہ صاحب تھے، ان کے یہ گوش گزار کی تھی کہ ٹریفک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے اور کوٹلی سٹی کے اراؤنڈ ایک رنگ روڈ ہی اس ٹریفک دباؤ۔ دیکھیں رضوان، سب سے پہلے تو کوٹلی سٹی کے لیے ایک ماسٹر پلان ہونا چاہیے۔ کوٹلی شہر پہ بہت بڑا برڈن ہے، جتنی اس کی تحصیلیں ہیں نا وہاں پہ ایک تو کوالٹی آپ ایجوکیشن کے ادارے بنا دیں سرکاری، پھر کوالٹی جو ہے آپ ہیلتھ کیئر مطلب ہے جو ان کے BHUs ہیں RHCs ہیں اچھے بنائیں، تاکہ یہ لوگ کیوں آتے ہیں یہاں پہ کوٹلی سٹی پہ برڈن کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایک تو ایجوکیشنل ادارے سٹی میں سارے، ہیلتھ کیئر سسٹم سارا سٹی میں ہے، تو یہ جتنی اگر آپ کھریٹا، نکیال، سنسا، چڑوئی ان ایریاز میں اگر اچھے ادارے سرکاری بن جائیں، ماڈل ٹائپ سکولز اور کالجز بن جائیں اور ہیلتھ کیئر سسٹم وہاں پہ پراپر ہو جائے تو یہ برڈن سٹی سے کم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ برڈن ہم کم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ رنگ روڈ کے بننے سے نئی اگر آپ کی روڈ گلیاں بنتی ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، ماسٹر پلان، پھر آپ دیکھیں ہمیں 1400 سال سے پہلے سے پتہ ہے، حضرت عمر نے ایک بنایا تھا کہ جی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کسی سٹی کی نہ ہو۔ یہ آج کے زمانے میں اس چیز کو ہم کیوں نہیں امپلیمنٹ کر سکتے؟ کوٹلی کا اس کے علاوہ سیوریج سسٹم جو ہے وہ بھی سٹی کے پاس نہیں ہے، سیوریج سسٹم کے لیے بھی ہم بڑے عرصے سے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم تو ہے ادھر، اسی میں ہی سارا سیوریج ڈلا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ سیوریج سسٹم بھی فرینڈز آف کوٹلی کی ایفرٹ سے منظور ہو چکا ہے، اس کی فیز 1 منظور ہو چکی ہے، اس کے لیے کوئی 60 کروڑ روپیہ رکھا تھا انہوں نے انیشلی، لیکن اب بھی میرے خیال میں وہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا۔
سب پیپلز پارٹی کے دور میں کوٹلی بلدیہ کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دیا گیا، لیکن بغیر مراعات کے صرف نوٹیفیکیشن کے حد تک اس پہ عمل ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جو چونکہ نہ اس کے ایریا میں توسیع کی گئی ہے، نہ ہی وہ مراعات حاصل ہیں جو میونسپل کارپوریشن میں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے آج ہمارے سینٹری ورکرز کی تعداد بھی میونسپل کمیٹی کے برابر ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میونسپل کارپوریشن کی جو توسیع ہونی چاہیے اس جی دیکھیں نا، کوٹلی سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، سٹی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر بن چکا ہے، تو یہ تو ضرور اس کو بحیثیت میونسپل کارپوریشن اپ گریڈیشن نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ ایز ارلی ایز پر راجہ فاروق حیدر صاحب بھی یہ وعدہ کر کے آئے، بہت ساری دفعہ ملک نواز صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن تقسیم کیا بگ سٹی کا اور میونسپل کارپوریشن کا، تو یہ اب ان کے پاس یہ 2-3 مہینے ہی ہیں، ایفرٹ کر لیں ورنہ ہم تو آ کے کریں گے انشاءاللہ۔ پھر صاحب آپ چونکہ میڈیکل سے وابستہ ہیں، اس وقت کرونا کی تیسری لہر میں شدت آ رہی ہے، آج بھی ہمارے کیسز 21 لوگوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے کوٹلی میں، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ حفاظتی تدابیر کیا ہیں؟ اور صرف 3 چیزیں لوگ اس چیز کو پریکٹس کریں۔ ایک تو جب گیدرنگز میں جائیں، پہلی تو یہ چیز ہے گیدرنگ اوائڈ کریں، کسی طرح کی کوئی بھی گیدرنگ اوائڈ کریں، جہاں وہ کراؤڈیڈ ایریا میں جائیں ان میں ماسک پہ نہ ہو، کوشش کریں کہ گھر سے باہر کم سے کم رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کم از کم دوسرے بندے سے آپ کا 6 فٹ کا فاصلہ رہنا چاہیے، اور ہاتھ اپنے باقاعدگی سے دھوئیں۔ یہ 3 چیزیں اگر پریکٹس کر لینا ہمارے لوگ تو انشاءاللہ یہ کرونا کی، کوٹلی کے لوگوں نے بڑی دلیری سے بہادری سے مقابلہ کیا، کوٹلی کے ڈاکٹرز نے، کوٹلی کی عوام نے، دیکھیں کوٹلی میں اتنے زیادہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے، تو باشعور لوگ ہیں شہر کے، یہ 3 چیزیں انشور کریں۔ کراؤڈیڈ ایریاز میں نہ جائیں، گھر سے کم ٹائم کے لیے نکلیں، ضروری کام ہے وہ اس کو نمٹائیں، کراؤڈ میں جہاں بھی جانا پڑے ان نے ماسک پہنا ہو، اور سوشل ڈسٹینسنگ اور ہاتھ دھوئیں ریگولرلی انشاءاللہ۔ یہ پھر صاحب آپ کے سماجی کام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، لیکن میں چونکہ بہت واقف ہوں، تو اگر اس حوالے سے کچھ جو آپ کا کام ہے کس حد تک ہے اور ایپ سے پردہ آپ نے رکھا ہوا ہے؟ سوشل ورک ایک تو ہم نے آکم بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن میں نے بنائی میری دادی جی کے نام پہ، اس میں ہم ڈیلی میرے تقریباً آدھے سے زیادہ پیشنٹ جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں، 50% پیشنٹ ہم ڈیلی فری چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کا پروگرام ہم نے کیا، ہیپاٹائٹس سی کے کئی پیشنٹس جو ہیں ان کو ہم نے فری ان کی مکمل ان کا علاج کیا، اور باقی ہمارا جو سوشل ورک ہے فرینڈز آف کوٹلی کے پلیٹ فارم سے ہم نے گرین اینڈ کلین کوٹلی کیمپین چلائی، جس کے 5 سیزن ہم چلا چکے ہیں، اور 6ٹھا ان دنوں ڈیو تھا، لیکن میں چونکہ الیکشن کیمپین میں زیادہ مصروف ہو گیا ہوں کر نہیں سکے، لیکن اگلے دنوں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اس کی۔ اس شجرکاری مہم میں بھی آپ کے سامنے آیا کہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں پودے لگائے۔ پھر جو میں اپنا سب سے بڑی بات سمجھتا ہوں نا کہ میں نے کوٹلی کے لوگوں کے لیے کیا ہے، میں نے کوٹلی کے لوگوں کو آواز دی ہے، یہ ان کو شعور دیا ہے اور بولنا سکھایا ہے۔ تو جب 2008 میں آیا تھا اور آج 12 سال بعد آپ دیکھیں کہ کوٹلی کے کتنے زیادہ، پہلے پولیٹکس میں آپ دیکھیں سارے مولا جٹ اور نوری نت ٹائپ پولیٹیشینس تھے، وہ سارے اب چینج ہو رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں بے شمار لوگ، اب دیکھیں ڈاکٹرز آ رہے ہیں، انجینئرز آ رہے ہیں، جتنے وکلا آ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی چینج ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی چونکہ گفتگو براہ راست ہو رہی ہے مختلف مقامات پر ورسز کشمیری بھی، اور یہاں مقامی طور پر بھی پاکستان میں بھی کافی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جانب سے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا پیغام جو آپ اپنے ووٹرز کو دینا چاہیں بہترین جمہوری نظام میں کے لیے یا کسی اور حوالے سے؟ میں تو کوٹلی کے لوگوں سے یہ کہوں گا، سب سے پہلے تو میرا ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ اپنا ووٹ درج کرو، اپنے ووٹ کی آپ طاقت کو پہچانیں اور ووٹ درج کروائیں، پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہوں۔ ہمارا المیہ ایک المیہ ہمارا یہ بھی ہے کہ عام آدمی پولیٹیکل پروسیس سے باہر رہا ہے، تو یہ پچھلے 8-10 سال میں ہم نے یہ ایفرٹ کیا ہے کہ عام بندے کو بھی اس پولیٹیکل پروسیس میں سٹیک ہولڈر بنائیں، وہ خود شامل ہو اس پروسیس میں۔ تو میں یہ کہوں گا ان سے کہ ووٹ درج کروائیں اور پولنگ ڈے پہ جا کے ووٹ دیں بھی۔ پھر جتنے بھی امیدوار آ رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں، ان کا منشور پوچھیں، اور پھر خود چوائس کریں کہ بیسٹ پاسیبل کون سا بندہ ہے اور کون کوٹلی کے حالات کو بدل سکتا ہے،
اور ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا بیوقوفی ہوتی ہے، مولا علی کا قول ہے، اور یہ اس پہ خصوصی دھیان دیں۔ سر ماضی میں گاؤں کے نمبردار ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کرتے تھے، وہ پورا گاؤں اسے آن کرتا تھا، آج کے نوجوان نسل میں آپ کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، اب یہ وہ صورتحال نہیں ہے، وہ چیئرمین، کھڑپینچ، نمبردار، وہ ساری صورتحال ہم نے، میری بھی اس میں بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور باقی بھی کوٹلی میں کچھ لوگوں کی ایفرٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم، اب دیکھیں نا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہر بندہ خود ہی اب چیئرمین، نمبردار، کھڑپینچ ہے، جو بیٹر انہیں نظر آئے گا انشاءاللہ وہ اس کو ووٹ دیں گے۔ اور جو کشمیر اسمبلی میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے میٹرک کی شرط تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک منیمم کوالیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، اب کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں تو اس کے لیے پراپر ایک کوالیفیکیشن ہے نا، میں ڈاکٹر ایسے تو نہیں بن گیا، MBBS ہوں، مجھے تب بھی رجسٹریشن کا ملے، اسمبلی ممبر کے لیے ایک منیمم میرا خیال ہے کم از کم میٹرک تو ضرور ہونی کیونکہ چاہیے۔ ہمارے اسٹیٹ میں ایک بڑی تعداد ان سینئر سٹیزن کی ہے جو ان پڑھ ہیں، جو اسکول نہیں جا سکے شاید حالات کی وجہ سے، تو پھر ان کا حق، وہ اپنے اس حق سے محروم ہو جائیں گے، اسمبلی میں ان کی آواز کیسے اٹھائی جا سکتی ہے؟ نہیں، جو سینئر سٹیزن ہیں وہ اب میرے خیال میں ان میں سے کوئی الیکشن میں نہیں آئے گا، وہ اب دعا کر سکتے ہیں، ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن الیکشن ایک بڑا پروسیس ہے، تو اب کوٹلی کے اندر ایجوکیشن ریشو کیا ہے رضوان؟ پرسنٹیج بتائیں؟ جی 52۔ نہیں 50 نہیں، 90s میں ہے کوٹلی کی۔ اب نئی جو جتنی جنریشن ہے یہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں یہ تو، اور کوٹلی میں ایجوکیشن کی کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ میٹرک والی شرط کوٹلی والوں کے لیے بالخصوص نہیں ہونی، یہ کم از کم ایٹ لیسٹ آپ اس کو نہ سوچیں کہ بڑی کتنا پورشن الیکشن پروسیس سے رائٹ اس کا چھن جائے گا، 1 یا 2%، 98% ہماری پڑھی لکھی پاپولیشن ہے۔ یہ سلو بھٹ صاحب کا سوال ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا تو آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے سامنے آ سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ جو ہے ٹکٹ میرا ہے پیپلز پارٹی کا، بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ، میں الیکشن بھی لڑوں گا اور ٹکٹ پہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑوں گا۔ سویڈن سے قمر اسلام صاحب نے آپ کو سیاسی میدان میں خوش آمدید کہا ہے۔ بہت شکریہ قمر۔ خواجہ احمد لون صاحب کا سوال ہے کہ شہر کی بدحالی سوالیہ نشان ہے، اس حوالے سے آپ کا کون سا کامل بھی آئیں گے ہے؟ سٹی کی حالات کو ہم نے اگر ٹھیک کرنا ہے نا تو سب سے پہلے ہمیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہوگی، لوکل باڈیز سسٹم کو بحال کرنا ہوگا، جب شہر کے نمائندے ہوں گے، لوکل باڈیز سسٹم کام کر رہا ہوگا، اور باقی سارے ادارے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ میرٹ سسٹم، میرٹ پہ جب ہم اداروں میں میرٹ سسٹم بحال کریں گے، چیک اینڈ بیلنس آئے گا اداروں میں، پھر ہی وہ ایک گڈ گورننس دے سکیں گے، پھر ہی یہاں پہ رول آف لا ہوگا، اور تب یہ کرپشن فری کوٹلی بنے گا، کرپشن فری آزاد کشمیر بنے گا۔ شیخ عمر شوکت صاحب نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بہت کیا ہے۔ شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما امیدوار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی حلقہ کوٹلی سٹی سرجن سید شمس محی الدین صاحب، ان سے مختلف حوالوں سے کیے گئے سوالات کا انہوں نے تفصیلی جواب دیا، ناظرین کی طرف سے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم۔